अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुरून टीवी के साथ आपसे मुखातब हूं। तो चंद दिन की गैरहाज़िरी के बाद एक बार फिर मैं हाज़िर हूं। आज हुआ यह है कि एहतसाब अदालत ने एक ब्यूरोक्रेट इमरान गिचकी को कोई 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि 8 करोड़ रुपये जुर्माना और 5 साल उनको कैद सुनाई गई है। ये अपनी नौयत का मेरे ख़्याल में दूसरा वाक़या है बलूचिस्तान में कि किसी ब्यूरोक्रेट को सज़ा हुई है, वो भी करप्शन पे। उसमें ये है कि पहले आपको याद होगा कि मुश्ताक रहसानी मशहूर ज़माना जो माली बददुनानी का जो स्कैंडल था वो सामने आया था। उसमें भी गो के बाज़ार तो सज़ाएँ मुकर्रर हुई, लेकिन उसके बाद मुश्ताक रहसानी साहब और बाकी मतलब इस केस से बरी हो गए या ज़मानतों पर हैं। अब एक बार फिर इमरान गिचकी को वो एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई है। मामला बदउनवानी का है। ज़रा कि बदउनवान की मेरे ख़्याल में जो बदउनवानी होती है, करप्शन जो होता है, उसका कोई कौम कबीला नहीं होता। जिसके पास जो इख्तियार आ जाता है और उसको मिसयूज़ करके वो किसी तरीके का भी करप्शन करे, सिर्फ माली करप्शन नहीं, कभी कभी अपने ओहदे का, अपने सीट का, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के अपने लोगों को फ़ायदा देना भी मेरिट के बग़ैर, वो भी करप्शन के ज़मरे में आता है। लेकिन वो बहुत कम होता है बलूचिस्तान में स्पेशली। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माली करप्शन की जाती है। अगर इस मामले को, करप्शन वाले मामले को अगर आप थोड़ा सा संजीदा लें, इन्वेस्टिगेट करें, आपको एक दो इमरान गिचकी नहीं, कई इमरान गिचकी मिलेंगे ब्यूरोक्रेसी में और सियासत में भी। उसकी वजह यह है कि माशरे में करप्शन कोई ख़राब चीज़ नहीं मानी जाती है। उसको करप्शन के बेस पे जो आपका जाओ जलाल होता है, जो आपके लाइफ स्टाइल होती है, जिस तरह का आप घर बनाते हैं, जिस तरह की गाड़ियाँ आप ख़रीदते हैं, और जिस तरह का आप लाइफ गुजारते हैं, लोग उसको बड़े अनहमाक से, रश्क सी निगाह से देखते हैं। देखें जी फ़लाना ब्यूरोक्रेट है, जो भी है यार, बहुत ज़बरदस्त है। तो वो ये नहीं समझते कि एक ब्यूरोक्रेट का तनख्वाह क्या होगा, 2.5 से 3 लाख, 5 लाख लगा ले। आज की महंगाई के दौर में आया कोई ब्यूरोक्रेट हो या सियासतदान हो, अपनी तनख्वाह में या हलाल की रोज़ी में वो गाड़ी ख़रीद सकता या वो पोश इलाके में बंगला ख़रीद सकता है? इससे बढ़कर मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़े क्लब्स हैं, जैसे कोयटा क्लब है, इस्लामाबाद है, कराची क्लब है, बड़े बड़े लग्जरी टाइप के क्लब्स में उनकी मेंबरशिप होती है, जो सालाना फ़ीस करोड़ों में होती है। वो उनके मेंबर भी बने होते हैं। उनके जो रोज़ाना की बुनियाद की जो अखराजात है ना, वो उसके 1 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा होती है। लेकिन मसला ये है कि इस सिस्टम के अंदर जो शख्स फंस जाता है वही दर लिया जाता है। सिस्टम को बाईपास करें, सिस्टम से सिस्टम की नज़रों पर अंधेरा चश्मा चढ़ा दें, उसके सामने आप जो कुछ करना चाहें आप करें, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं होगा। इमरान गिचकी साहब का भी तकरीबन यह है कि वो सिस्टम के उस दूरबीन के सामने आ गए, इस वजह से वो पकड़े गए। अदरवाइज़ कोई ऐसा मेरे ख़्याल में सियासतदान या ब्यूरोक्रेट नहीं है कि उसने करप्शन नहीं की हो। मिसाल फिर मैं वही दूंगा कि आपको अगर किसी भी ब्यूरोक्रेट की करप्शन का अंदाज़ा लगाना है तो उसका लाइफ स्टाइल देखें, उनके रहन सहन का तरीक़ाकार देखें, उनके अखराजात देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि बंदा कितना ईमानदार है। मुझे तो आज तक, मैं यकीन से कहता हूँ कि कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हलाल की कमाई पे, अपने उस तनख्वाह पे गुजारा करता हुआ शख्स नज़र नहीं आया। और सबसे ज़्यादा अगर आप उसको ईमानदार कहें तो उसके पास भी जिना टाउन
اور دیگر پوش علاقوں میں کم سے کم اپنا ایک ذاتی بنگلہ ضرور ہوگا، جو سب سے زیادہ آپ اس کو ایماندار کہیں، اس کے ذاتی 2-3 گاڑیاں ہوں گی، وہ جو سب سے زیادہ ایماندار ہوگا اس کا بھی روزانہ کا جو اخراجات ہیں وہ بھی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، جو سب سے زیادہ جس کو ہم ایماندار کہتے ہیں کہ یہ شخص ایماندار ہے، اس کی لائف اسٹائل کا یہ حال ہے۔ آپ پھر اندازہ لگا لیں جو کرپشن کرتا ہو، کروڑوں کا مال ادھر سے ادھر کرتا ہو، اور اس کی لائف اسٹائل کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ ابھی چونکہ عمران گچکی صاحب کا جو کیس ہے وہ اسٹارٹ ہے، ابھی مطلب پارٹی شروع ہوئی ہے سمجھے، آگے دیکھنا ہے کہ اس الزام سے یا اس مقدمے میں وہ آگے جا کے کس حد تک وہ بچ پائیں گے، یا کس حد تک وہ خود کو بے قصور قرار ٹھہرائیں گے۔ لیکن فی الحال تو بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کے الزام میں مجرم قرار دیے جا چکے ہیں۔ تو بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی تعریفیں کرتے ہیں، جو ذرا کہ جو جس کے قریب ہوتا ہے تو اس کی وہ تعریفیں کرتے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھلے تعریف کر لیں، کچھ آپ کو بیوروکریسی میں ایسے لوگ ملیں گے جو بہت ہی بااخلاق ہوتے ہیں، بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، بڑے نرمی سے پیش آتے ہیں، تمام کچھ کرتے ہوں گے، دراصل یہ جو ان کے دکھانے کا نرم رویہ اختیار کرنے کا جو ایک پردہ ہے درمیان میں، ادروائز وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو تقریباً تمام بیوروکریسی میں یہ موجود ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاستدان بھی اسی پیٹرن پہ آتا ہے۔ سیاستدان کب کرپٹ ہوتا ہے؟ سیاستدان تب کرپٹ ہوتا ہے جب وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر لیتا ہے، اپنے الیکشنز وغیرہ میں اخراجات کرتا ان کے آ جاتے ہیں، جب وہ سیٹ جیت کے آ جاتا ہے، خواہ وہ ایم پی ہو یا منسٹر، چونکہ جب منسٹر ہوگا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا اختیارات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے پاس بجٹ بھی ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایم پی اے تک جو ہے وہ بھی کرپشن سے مبرہ نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے فنڈ میں ادھر ادھر ڈنڈی مار کے اپنا گزارا یا اپنے کیے ہوئے اخراجات کا وہ بھی حساب کتاب سود سمیت جو ہے وہ عوام کے خون پسینے کے جو ہے کمائی سے جو ہے وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ایم پی اے بنتا ہے، جو منسٹر نہیں بنتا، صرف ایم پی اے بنتا ہے، وہ بیچارہ بڑا ایماندار ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم سنتے ہیں نا کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی اس طرح کوئی ایم پی اے کے پاس چلا جاتا ہے کوئی مدد یا تعاون مانگنے کے لیے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس تو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تو میں میرے پاس پیسے ہوتے، ظاہر کہ وہ تو کرپشن کے پیسے ہوتے ہیں نا، تب میں آپ کی ہیلپ یا مدد کر سکتا تھا، لیکن چونکہ ابھی میں نہیں ہوں تو اس پیمانے پہ میں کرپشن نہیں کر رہا ہوں، تو اس لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، ہمارے سامنے بہت سے ایم پی اے صاحبان نے بولا ہے کہ اس طرح کی مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ ابھی عمران گچکی پہ الزام کیا ہے وہ تو میڈیا میں ابھی تک تفصیل سے نہیں آئی ہے، لیکن جو ہم نے اطلاعات لی ہیں اس کے مطابق کہ چونکہ وہ سیکرٹری اسپورٹس تھے اور جام کمال خان صاحب کے جو ہے وہ پرسنل سیکرٹری بھی تھے، کیونکہ جام صاحب کے دور کو بڑا ایماندارانہ دور کہا جاتا ہے۔ وہ جو سیکٹر سے واقف ہیں، سی ایم سیکٹر سے بھی واقف ہیں، سول سیکٹر سے واقف ہیں، سسٹم سے تھوڑا بہت واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جام صاحب کا 2.5 سالہ جو دور حکومت ہے وہ کتنی ایمانداری میں گزری ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ یہ کہ ہمارے ہاں عموماً اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جو کرپشن وغیرہ ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے اس پہ بات نہیں ہوتی۔ جب کوئی در لیا جاتا ہے تو تب بات ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے جتنے پروگرام کیے میں نے کرپشن پہ تو نہیں کیے ہیں نا۔ آج عمران گچکی پکڑا گیا ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، تو آج میں بھی بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً سیاستدانوں کی اور بیوروکریسی کی کرپشن پہ بات کرنا چاہیے، اور جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی ثبوت، کوئی پروف آ جاتا ہے تو ضرور آپ
اس پہ بات کریں تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذاتی جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں نا، کسی سیاستدان سے، کسی بیوروکریسی سے کوئی واقفیت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان شخصیات پہ بات نہیں کرتے، ان کی کرپشن پہ، ان کی کمزوریوں پہ، ان کی بدعنوانیوں پہ بات نہیں کرتے کہ یار ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے کل۔ اگر ہم کسی کے دفتر چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیں اس طرح کا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا جو ہے ہمیں ویلکم نہیں کیا جاتا، ہمیں اس طرح خوش آمد نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ہم بھی ایز اے جرنلسٹ ہم بھی بات نہیں کرتے کسی کی کرپشن پہ۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بیوروکریسی اور کون سا سیاستدان کیا اس نے کرپشن کی ہوتی ہے، کیا کر رہا ہے کرپشن وہ کس وقت کا، لیکن ہم بات نہیں کرتے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ہم ایز اے جرنلسٹ جب ان کے پاس جاتے ہیں، ہم اپنے پروفیشنل کام کے لیے بہت کم چلے جاتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی کسی کو جاب دلانا ہے، کسی کو کوئی اور کام ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہم کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں جرنلسٹ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کسی نہ کسی کے کام آنا چاہیے اس کو، لیکن اپنے پروفیشن کی قیمت پہ وہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ جب آپ اپنے پروفیشن کو کمپرومائز کر کے تعلقات بناتے ہیں تو پھر جرنلزم نہیں رہتی، پھر بات نہیں ہوتی۔ جب آپ بات نہیں کرتے، آپ رپورٹ چیز نہیں کرتے، تو آپ کی جرنلزم کہاں کی جرنلزم ہوتی ہے؟ پھر اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا فائدہ پھر سوشل میڈیا میں بہت سارے، میں نام نہیں لوں گا، بہت سے ایسے ہیں جن کو بیوروکریسی سیاستدان دیکھ کے، دور سے دیکھ کے بھاگتے ہیں، اس سے جان چھڑاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے سوشل ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا کے جو اپنے چھوٹے موٹے جو ہے کوئی پیج بنا کے، کوئی اکاؤنٹ بنا کے جو ہے وہ پھر اس طرح باتیں کر کے بلیک میل کر کے وہ بھی اپنا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں۔ پھر سیاستدان بیوروکریٹ اس سے بھی ہے، اس کا مطلب ہی مقصد یہی ہوتا ہے اپنے سوشل میڈیا چلانے کا کہ میرا بھی پیٹ پل جائے نا، تو اس کا پیٹ بھی اچھا خاصا پل جاتا ہے، کیونکہ سسٹم کرپٹ ہے، ڈپارٹمنٹ کا بیٹھا ہوا سیکٹری کرپٹ ہے، اور جس کو تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے وہ اس کے پاس چلا جا کے بارگیننگ کر جاتا ہے، تو تھوڑا بہت اس کا بھی پیٹ چل جاتا ہے۔ اگر ہم ایماندار ہوں تو ہمیں کسی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی میڈیا سے ڈرنے کی ضرورت ہے، جب ہمارا دامن صاف ہو۔ جب نہ ہو، جب دل میں کوٹ ہو، چور ہو، تو پھر چھوٹا سا چھوٹا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ یہی حال ہمارے بیوروکریسی کا ہے۔ اور میں ایک بار پھر بتاتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، آپ کتنے آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو 24 گھنٹے جو ہے وہ سرکاری دفاتر میں ٹانگ پر رکھ کے جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سیکٹری کار سرکار میں بھی وہ مداخلت کر جاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایون کہ میں سول سیکٹر جب جاتا ہوں تو مجھے پہلے شناختی کارڈ دکھانا ہوتا ہے، گاڑی جا کے پارکنگ کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو مجھے یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف انہوں نے ذاتی ایک سوشل میڈیا کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، وہ دھڑلے سے گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، اس کو جو گیٹ پہ کھڑا سنتری ہے یا وہاں کا جو ملازم ہے وہ سلوٹ بھی مار کے اندر اس کو سیول سیکٹر میں کسی بھی آفیشیل دفتر میں جو جانے سے نہیں روکتا، اس کو کھلے دل سے ویلکم کرتا ہے۔ تو ابھی عمران کچکی پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپیہ یوتھ افیئرس کے نام پہ، اسپورٹس میں یوتھ افیئرس اور یوتھ کے نام پہ ایک آرگنائزیشن تنظیم بنایا، تو اس سے جو ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ریلیز کروا کے وہ خرد برد کیا جاتا تھا۔ اب تک جو میرے پاس اطلاع ہیں وہ یہی ہے کہ یوتھ افیئر کا ایک جعلی تنظیم بنا کر
یا برائے نام سو کال تنظیم بنا کر اس کے چتری تلے، اس آرگنائزیشن کے چتری تلے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کرپشن ہوتے تھے یوتھ کے نام پہ. یعنی کہ اسپورٹس، آپ اپنے یوتھ کے لیے اسپورٹ کے سامان خریدے، گراؤنڈ بنا لیے، فلانا مختلف ظاہر ان میں چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، یہاں پہ سوائے عجیب اسٹیڈیم یا نواب نوروز اسٹیڈیم جو بھی آپ اس کو کہیں، اس ایک گراؤنڈ کے علاوہ آپ کو کہیں پہ کوئی گراؤنڈ کھیلنے کے لیے نظر نہیں آئے گا. ایک قاسم اسٹیڈیم ہے سریاب میں اتنی بڑی آبادی کے لیے، وہ ایک ہے، ایک عجیب اسٹیڈیم ہے. اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی یوتھ کو، ینگسٹر کو جو اسپورٹس مین ہے اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ نہیں ملے گا. اگر کسی گراؤنڈ میں، پہلے سائنس کالج کے گراؤنڈ میں بچے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں ہم جاتے تھے سائنس کالج گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. کئی جگہ ایسے ہوتے تھے جیسے آج کا چلڈرن ہاسپٹل ہے، یہ ادھر یہاں پہ بھی ایک گراؤنڈ ہوتی تھی، چلو گراسی نہیں ہوتی تھی لیکن گراؤنڈ موجود ہوتا تھا، یہاں ہم جا کے کرکٹ کھیلتے تھے. اور اس ٹائم آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. ابھی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کے باوجود کوئٹہ میں آپ کو بچوں کے کھیلنے کا ایک بھی گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا. تو بھائی جب جب کوئٹہ جیسے شہر میں کرکٹ کھیلنے، فٹ بال کھیلنے یا دوسرے کھیلوں کے لیے جب گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے تو کروڑوں روپے آپ نے یوتھ کے لیے کہاں خرچہ کیا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہاں خرچ کیے، کس یوتھ پہ آپ نے خرچ کیے؟ اس آرگنائزیشن کے امبریلا تلے کتنے یوتھ کے گروپس آپ نے بنائے ہیں، اس میں فٹ بال کی ٹیمیں آپ نے بنائی ہیں، کرکٹ کی ٹیمیں بنائی ہیں، ان کو آپ نے اسپانسر کیا، ان کو آپ نے بیرون ملک بھیجا، آپ نے بیرون صوبہ بھیجا. نہیں، سیف گیمز ہوتے ہیں جو بین صوبائی ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ من پسند چند لڑکوں کو جو ہے وہ رجسٹر کیا جاتا، مطلب ہمیشہ وہی لوگ وہی ٹیم ہی رجسٹر ہوتی تھی. جب اس طرح کے سیف گیمز وغیرہ شروع ہوتے ہیں تو انہی ٹیم کو چند سوشل میڈیا کے لڑکوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور کروڑوں روپیہ اس میں جو ہے وہ خزانے سے نکال دیے جاتے ہیں. وہ اس میں نہ میڈیا میں کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دو چار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھا لیں، جو عمران گچکی صاحب کے دور میں ہوا، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے کئی بار جا کے عمران گچکی صاحب سے کہا کہ آپ یوتھ کے لیے جو کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم آپ سے تعاون کریں گے، لیکن اس کا پراپر میرٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنی کوئٹہ میں رجسٹرڈ ٹیمیں ہیں جو پراپر پریکٹس کرنے کے لیے، میچز کھیلنے کے لیے ان کے پاس کون سے گراؤنڈ اویلیبل ہیں، کہاں جا کے کھیلتے ہیں، یا سالانہ آپ کتنے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں. نتھنگ، ایسا کوئی بھی ریکارڈ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی بس ہیں یوتھ ہیں، ہم ان کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں، ان کو اسپورٹس کھلاتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے جی. اور کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو بہت سے دوستوں کو شاید اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جی یہ تو بندہ بڑا اچھا تھا، اس کو جو ہے ذاتی عنات کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے وغیرہ. جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، خواہ وہ بلوچ ہیں، خواہ وہ پشتون ہیں، خواہ وہ لوکل ہیں، خواہ وہ نان لوکل ہیں، اگر یہ بیوروکریسی، چونکہ یہ غریب طبقے سے ابھر کے آتے ہیں نا، پوزیشن ان پہ بیٹھتے ہیں، آ کے سیکرٹری بنتے ہیں، ڈی جی بنتے ہیں وغیرہ، سارے عام غریب طبقے مڈل کلاس کے لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں جو پڑھ کے آگے اسٹرگل کر کے آتے ہیں. اگر یہ اپنے ماضی کے اسٹرگل یاد کر کے اپنے جیسے غریب لوگوں کو اگر یہ انسپائر کرنا چاہیں تو اس وقت بہت سارے آپ لڑکوں کو جو ہے اسپورٹس مین بھی دیکھتے، اس میں آپ ان کو اچھی جگہوں میں ان کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیتے. لیکن بہت سے افسوسناک چیزیں تب ہوتی ہیں جب بلوچستان یونیورسٹی جیسے معمولی جو فیس ہوتی ہے، غریب
طبقے کے لوگ یہاں آتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ چندہ کر کے اور اس کی فیس جمع کروا دیتے ہیں۔ ایک بیوروکریٹ اپنے ہی گاؤں کا سالانہ اگر 2 غریب لوگوں کو اسپانسر کرتا، ان کو مالی مدد فراہم کرتا، تو کم سے کم 10 سالوں میں ایک گاؤں سے 20 نوجوان اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ کے نکل سکتے تھے۔ لیکن نہیں، قوم پرستی تب تک ہے جب تک آپ کو کوئی پوزیشن نہیں ملی ہے، جب تک آپ کو اختیارات نہیں ملے ہیں، تب تک آپ کا قوم پرست ہیں، خواہ یہ بیوروکریسی کی بات ہو یا قوم پرستوں کی بات ہو۔ قوم پرست جب تک زندہ باد مرد آباد کرے گا جب تک اس کو اقتدار نہیں ملا ہے۔ بیوروکریٹ جب تک وہ مظلوم بنتا ہے، بلوچ یا پشتون بنتا ہے، جب تک اس کو پوزیشن نہیں ملی، اختیار نہیں ملا ہے۔ جس دن مل گیا، باڑ میں گیا قومیت۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں رونے دھونے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو ہونا ہے، اگر ایک کا بھی ہوتا ہے تو اس طرح کا احتساب ہونا چاہیے، بھلے وہ بالکل ذاتی انات میں ہو، ذاتی بغض میں ہو، کسی نے زبردستی کیا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم سے کم اگلے 1-2 کو اتنا تو ادراک ہو کہ جی اس کے ساتھ ہوا ہے تو کل کلا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔